बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सियासत हो या अदालत, इमरान खान साहब के लिए परेशानियां और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और अब तो ये आलम है कि पाकिस्तान इंग्लैंड में भी इमरान खान साहब के हामियों को अच्छे जज नहीं मिल रहे, या यूँ कह के ऐसे जज नहीं मिल रहे जो उनके साथ हो, क्योंकि उनका ख्याल है जज उनके साथ होना चाहिए। तो ये सारी क्या कहानियाँ हैं। दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान में एहतजाज का मामला, तहरीक लब्बैक का और उनके ख़िलाफ़ होने वाला क्रैक डाउन, और उसके पीछे क्या वजूहात हैं, और वो वजूहात इसराइल से लिंक्ड हैं। तो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, बल्कि हमास के दरमियान जो माहिदा है वो कहाँ तक पहुँचा है, और अगर ये दोस्ती या ये सीज़ फायर हो जाता है तो क्या जुमा के रोज़ जो नोबल अमन प्राइज़ अनाउंस होना है, क्या वो अमन का नोबल इनाम ट्रंप को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसराइल के हवाले से बात करें तो इमरान खान साहब के इसराइली एजेंट होने की बातें, इसराइल की इन्वेस्टमेंट की बातें और बैंक ऑफ पंजाब की तारीफ़ें, ये कहाँ से हो रही हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले केपी का इस्तीफ़ा, अली अमीन गंडापुर का। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने फ़ाइनली इस्तीफ़ा दे दिया था। फ़ाइनली तो इसलिए कि हम ये कहते हैं ना कि बड़ी देर से ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन जो ही ये बातें मंजर आम पर आई ऑफिशियली, और वो ऑफिशियली भी ऐसी थी कि एक शख्स कहता था इमरान खान ने कह दिया, दूसरा कहता था नहीं कह दिया। पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने ऐलान कर दिया बाद में, उससे पहले पार्टी के जो चेयरमैन हैं गौहर साहब, उनका ख्याल था कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था। शहबाज गिल साहब वहाँ बैठे कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब गलत है, और वो फ़ौज के खाते में डाल रहे थे ऐसी खबरें। तो लेकिन इस्तीफ़ा तो होना ही था, क्योंकि इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, उसके बाद शायद मामला कंट्रोल से बाहर चले गए थे। उसकी खबर तो ये आई थी कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और इमरान खान ने उन पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू शुरू हो गई थी, अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह खुलकर बात शुरू कर दी थी, तो फिर वही मोरूसी सियासत और वही वन मैन शो। आप देखें कि सियासत में सारी उम्र शोर मचाने के बाद इमरान खान साहब का आलम यह है कि उनकी पार्टी के वज़ीर आला की बरतरफी और नए वज़ीर आला की तैनाती के लिए यार दुनिया को दिखाने के लिए कर देते। मतलब खान साहब अपनी पार्टी में किसी को कहते कि यार अच्छा सीईसी का इजलास बुलाएं, मतलब वो कोई मशावरती इजलास टॉप लीडरशिप का, जो भी उनकी उसमें हो, फ्रेमवर्क में हो उनकी पार्टी का, उनको बुलाएं और वहाँ बैठ के ये फ़ैसला कर दें। चलो यूँ ही कह देते, और कम से कम यही नज़र आता कि यार ये उन्होंने पार्टी को कहा था और पार्टी ने फ़ैसला करके अनाउंस किया। वन मैन शो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, लेकिन और अच्छा फिर वही उनके चाहने वाले वो जो पहले पंजाब से इस्तीफ़े दे रहे थे, असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे थे, वो सारी चीज़ें करने वाले जो लोग थे, और उसको वो इमरान खान साहब की कमाल की चाल और छक्का और पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर करते थे। अभी वो यही समझ रहे हैं, लेकिन खान साहब फंस गए हैं। फंस इस तरह से गए हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफ़े का अभी कबूलियत का वक्त नहीं आया। गवर्नर जो है केपी के, वो कह रहे हैं अभी इस्तीफ़ा पहुंचा नहीं है। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इस्तीफ़ा वहाँ पहुंच गया है, यानी वो जब पहुंचेगा तो अप्रूवल होगी ना, वो नहीं हुआ। उस दौरान में जो नए सुहेल साहब को उन्होंने अपॉइंट किया है नए वज़ीर आला के तौर पे, सुहेल खान आफरीदी साहब के बारे में इशूज़ ही और है। एक तो इशू ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, जिस किस्म के मामलात हैं, वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्हें एतमाद का वोट कैसे मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज ही जो ऐलान किया है, जिसमें पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम मेंबरान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया है। उसके बाद ज़ाहिर अपोजिशन, उनकी अपोजिशन जो है वो तो कह रहे हैं कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, अब जो आज़ाद उम्मीदवार जिसको मर्ज़ी वोट दे। तो क्या फिर इस तरह का कोई सीन बन सकता है कि जिसमें लोग पीटीआई को वोट ना दें? अगरचे अभी तक पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं, वो सूबाई हों या कौमी असम्बली के, वो बहुत हद तक उनके साथ मुत्तहिद हैं। अच्छा ज़ाहिर है वो अपने अपने हलकों में अपने वोटर्स के साथ जिस तरह से भी उनका प्लान है, लेकिन जब उनको ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है, तो उनके पास ये चॉइस है, ये गुंजाइश मौजूद है कि वो अगर ना वोट देना चाहें तो ना दें। मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ मौजूद है। वहाँ की अपोजिशन जो है यानी दीगर जमातें, उन्होंने अब फैसला करना है कि किसको उम्मीदवार बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले
ان کا استعفیٰ منظور ہوگا، پھر آگے بات چلے گی کہ کیسے بات ہوگی. اور یہاں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو یا سزائیں ہوں، اسی طرح کا ایک بڑا فیصلہ برطانیہ سے آ گیا ہے، جہاں پہ عادل راجہ میجر، ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کا میجر، انہوں نے ان کے خلاف جو ایک مقدمہ تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے جو کیا تھا، وہ عادل راجہ صاحب ہار گئے ہیں. اور وہ آبویس سی بات تھی، انہوں نے ہارنا ہی تھا. ان کے الزامات یہ تھے راشد نصیر صاحب پر اور ISI پر کہ ارشد شریف قتل کیس میں یہ لوگ انوالو ہیں، جس طرح سے بھی ہیں. عدالت نے کہا یہ کوئی ایسی چیز پروف نہیں کر سکتے، اور جناب 3.5 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ عادل راجہ صاحب کو بھرنا ہوگا. اچھا، لیکن ان کی کمال ڈھٹائی دیکھیں، مطلب کوئی معذرت، کوئی شرمندگی کے بجائے عادل راجہ صاحب اس پر ایک ٹویٹ فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک کٹھن دن ہے، برطانوی جج ہمارے ساتھ نہیں تھا. مطلب ان لوگوں کی بدقسمتی کہہ لیں، واہیاتی کہہ لیں، بیوقوفی کہہ لیں، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جج کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے. مطلب وہ فیکٹس پر نہیں بات ہونی چاہیے، وہ ثبوت اور گواہان پر بات نہیں ہونی چاہیے، وہ سچ اور جھوٹ پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، جج ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اور آج کا کٹھن دن یہ تھا کہ جج ان کے ساتھ نہیں تھا. مگر مت بھولیے کہ یہ عمران خان اور پاکستان کو جنرل عاصم منیر اور اس کی فوجی جنتا سے آزاد کرانے کی لڑائی ہے. تو بھائی جان، آپ یہ لڑائی ہار چکے ہیں. عمران خان صاحب یہ لڑائی پوری طرح سے ہار چکے ہیں. وہ کس کو آزاد کرائیں گے؟ وہ تو خود بیچارہ آزاد نہیں ہو رہا. وہ ساری کوششیں کر کے عمران خان صاحب نے دیکھ لی ہیں، اپنے بندوں کے ذریعے کوششیں کر لی، اپنے بندوں کو گالیاں وہ پڑھی ہیں، جو ان کے یہی علی مین گنڈا پور اور باقی لوگ جو ہیں، جو ان کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جن کے ذریعے ترلے منتے چل رہے تھے، ڈیل کی کوشش ہو رہی تھی، جن کو 1.5 سال وزیر اعلیٰ رکھا تمام الزامات کے باوجود، کیونکہ ان کے ذریعے ڈیل کی کوشش ہو رہی تھی، نہیں ہوا. وہ جو بیچارہ اپنے آپ کو آزاد نہیں. اور وہ میں تو حیران تھا وہ ایک ٹویٹ دیکھ کر، وہ جو سینیٹر مشتاق صاحب آزاد ہوئے نا، وہاں سے واپس آئے ہیں، تو وہ عارف حمید بھٹی صاحب کا ٹویٹ تھا کہ PTI والوں نے آواز اٹھائی ہے تو اسرائیل نے سینیٹر مشتاق کو رہا کر دیا. مطلب ایسے کمال ہے یار، کیسے سوچتے ہیں یہ لوگ. بھٹی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، لیکن انداز دیکھیں آپ کہ وہ PTI کی آواز میں، وہ PTI والے آواز نہیں، پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے کوششیں کر کے کر چکے ہیں، اور وہ عمران خان کو آزاد نہیں کرا سکے پاکستان کی جیل سے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انہیں ایک عدالتی پروسیس بھی تو ہے نا، وہ کیسے کرا لیں گے؟ اچھا، میں ساری باتیں ان کی مان لیتا ہوں، تو وہ کر لینا پھر ساری کوششیں کہ وہ کیوں ہے کیا ہے، چلے ان کی بات مان لیں، تو پھر آزاد کرا کے دکھا لیں. 95% ووٹر ان کے ساتھ ہے، لوگ سارے ان کے ساتھ ہیں، فوج کے سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہر بندہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر آزاد کروا لیں اس کو. چوں نہیں نکلتی کسی بندے کی ان کے حق میں؟ اور ان کے کہنے پہ اسرائیل والوں نے کر دی ہے. اسرائیل والوں یہ پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اسرائیل والوں کی محبت پڑی ہے عمران خان صاحب سے. اور یہ باتیں ہم نے تو سنی تھی ان سے، حکیم سعید صاحب سے اور عبدالستار ایدھی صاحب سے. اچھا، ان دونوں بزرگوں کا موقف یہ تھا کہ جب وہ باتیں ہوئی نا کہ ادھر سے وہ یہودیوں والا لنک اور وہ ساری چیزیں، اس زمانے میں ہم بھی ہماری ینگ ایج تو سمجھتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ بس یہ ٹھیک ہے، بزرگ لوگ ہیں. اچھا، میرے لیے دونوں انتہائی قابل احترام لوگ، اور دونوں سے مجھے ملاقات کا موقع ملا، اچھی گپ شپ. ایدھی صاحب کا میں نے ایک زمانے میں انٹرویو کیا تھا بڑا ڈیٹیل سے، اور وہ بلکہ بڑا نان ٹریڈیشنل، ایک تو پولیٹیکل، اور وہ خیر وہ تو سوشل ورک کر رہے تھے، وہ تو پولیٹیکل آدمی تھے بھی نہیں ایدھی صاحب. ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا ان کے بچپن کے دن کے حوالے سے، تو ان کے بچپن کے دن کے حالات جو ہے وہ لکھ کر اخبار میں شائع کیے تھے. تو حکیم سعید صاحب سے بھی خیر اس حوالے سے بھی، لیکن حکیم سعید صاحب سے تو خیر ہمارا بہت ہی ایک قریبی تعلق تھا. وہ میرے والد صاحب بھی اور سارے بہن بھائی بھی، اور ایک خاص سلسلہ وہ تقاریر والا جو تھا اس حوالے سے تھا. تو ان دونوں بزرگوں کے تمام احترام کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ یار یہ بات بس ایسے ہی پروپیگنڈا ہے، ان تک بھی پہنچ گیا ہے. لیکن اب معاملات کھلتے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے تازہ ترین جو واقعہ، ویسے تو عمران خان صاحب کا بھی اپنے وہ سالہ صاحب جو سابقہ ان کے تھے، ان کی حمایت اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن گولڈ سمتھ فیملی. لیکن تازہ ترین واقعہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جو اعزاز سید صاحب نے ذکر کیا ہے. انہوں نے
پھر اس پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد مزید اس کی وہ تفصیل بتائی ہے تھوڑی سی. وہ یورپ کے دورے پر تھے، جرمنی میں برلن میں ایک تقریب میں موجود تھے، جہاں پہ کچھ اور ممالک کے لوگ بھی تھے، جس میں اردن کے لوگ تھے، شام کے تھے، قطر کے تھے، موروکو سے کچھ لوگ تھے اور پاکستانی بھی تھے. تو اردن وہاں پر برلن میں جرمنی میں جو اسرائیلی سفیر تھے رون پولسر، وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے خطاب کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا مسلمانوں سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم ان سے دوستی چاہتے ہیں. اچھا، یہ بھی اسی سال کی بات ہے، یہ چند ماہ پہلے کی بات. تو وہاں باقی لوگ بھی تھے. اب تو میرے پاس میری اعزاز سید صاحب سے نہیں بات ہوئی، لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان سے میری بات ہو گئی وہاں پہ. جب یہ بات کھل گئی ہے تو پھر اب وہ بات انہوں نے بھی بتا دی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایک تو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا جی مشرف دور میں ہمارا اچھا رابطہ رہا، خورشید قصوری صاحب کی اور ان کے وزیر خارجہ کی ملاقات کی بھی بات ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا جی عمران خان پر ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی، لیکن وہ اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کر سکا جو ہم چاہتے تھے، اس نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا. اچھا، اس طرح سے کیا نہیں کیا؟ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کوشش کرتے رہے، وہ اوپینین میکنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بھی کھڑی ہو کے وہ خاتون ایک فرماتی تھیں کہ ہمارے کزنس ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اور مان لینا چاہیے. اچھا، یہ باتیں مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس پارٹی کی طرف سے بھی ہوئی ہیں. تو ان کا گلہ یہ تھا کہ انویسٹمنٹ تو ہم نے کی ہے، لیکن انہوں نے ریٹرن نہیں دیا. اچھا، یہ گلہ ان پر جو ہے وہ صرف اسرائیلیوں کا نہیں ہے، یہ گلہ بہت سے لوگوں کا ہے. ہر وہ شخص جس نے عمران خان پر احسان کیا، عمران خان کو فیور دی، عمران خان پر انویسٹمنٹ کی، ان سب کو یہی گلہ ہے. علیم خان صاحب، بلینز آف روپیز کی باتیں ہوتی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب، جو فیورز دی انہوں نے، جو انویسٹمنٹ کی بیکار گئی، ان کو بھی یہی گلہ ہے. اچھا، ان کے اپنے دوست جو تھے ان کے بھی اسی طرح کے گلے ہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے وہ جو ہاسپٹل بنانے میں بھی جس طرح سے فیور دی، کچھ سرکاری تھا، کچھ پرسنل تھا، ان کا شیئر زمین سرکاری دے دی تو پرسنل وہ بھی تھا، ڈونیشنز بھی تھیں. ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، فوجیوں کے ساتھ جو ہوا، جو ان کو لے کر آئے تھے سر پہ بٹھا کے، اپنا پتہ نہیں کیا کیا بنا کے، جن کو خیر ان کی پارٹی ابو بھی کہتی تھی، وہ باجوہ صاحب کے بارے میں ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، تو کسی کی بھی انویسٹمنٹ کا فائدہ نہیں ہوا. اور اسٹیبلشمنٹ نے بطور انسٹیٹیوشن جو اس پہ انویسٹمنٹ کی، وہ بھی اس کا حشر جو ہوا ہے، پھر اس کا ریٹرن جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. تو اسرائیلیوں نے بھی انویسٹمنٹ جو کی، مطلب عمران خان اس انویسٹمنٹ سے خوش تھے، وہ انویسٹمنٹ چلتی رہی، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فائنلی جب ریٹرن دینے کی باری آئی تو اپنی نالائکی اور اپنی عادت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے، جیسے بھی تھا یا جو بھی مجبوری تھی. تو یہ باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. اور جب ہم اسرائیل ہی کی بات کریں تو اسرائیل کا جو فلسطین کے ساتھ ظلم و ستم، جو جینوسائیڈ، جو کچھ انہوں نے کر لیا وہاں پہ، اب جب موقع آیا ہے وہ کسی بھی صورت میں جنگ بندی کا، جو کہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کسی حد تک یہ معاملہ طے ہو گیا ہے صدر ٹرمپ کی وہ اس کی وجہ سے مداخلت کی بعد، تو ہمارے ہاں تحریک لبیک کو احتجاج یاد آ گیا. اچھا، ویسے تو دنیا بھر میں احتجاج ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں، اور ان دنوں میں بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ ان ملکوں میں ہوئے ہیں جہاں پہلے بھی ہو رہے تھے. وہ سمجھ آتی ہے. یہ 2 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا ظلم و ستم کا، اور کوئی بڑے احتجاج کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا. اب اچانک جب وہ معاملہ اپنے کلوزنگ پر آ رہا ہے، سیٹلمنٹ کی طرف آ رہا ہے، تب ایک، اور وہ اس میں امریکی اس کے سامنے، اور پھر تحریک لبیک کے حوالے سے ریزرویشنز یہ ہوتی ہیں کہ ماضی میں جو احتجاج ہوئے ہیں اس میں جو بعد میں لڑائی جھگڑے والے ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس میں ڈر بھی لگتا ہے. اچھا، جو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا اس پہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کی حمایت نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر بھی کسی طرح سے مینیج ہو سکتا تھا. ویسے میرا ذاتی خیال یہ کہ یہ کریک ڈاؤن جس قسم کا ہوتا ہے وہ اس سٹیج پر آنے کے بجائے اس کو کسی اور طرح سے بھی شاید مینیج کیا جا سکتا ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں، کمال یہ ہے کہ مفتی منیب صاحب نے بھی ایک پیغام لگایا ہوا ہے ٹویٹر پہ، اور انہوں نے کہا کہ جب جن کا جھگڑا ہے حماس کے ساتھ، حماس ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے صدر ٹرمپ کے کہنے پر، تو پھر آپ بھی خاموش ہو جائیں، ان کو کر لینے دیں یار، سیٹلمنٹ اپنی ہو جانے دیں. تو مفتی منیب صاحب کی بھی یہ اگر ہم پیغام دیکھیں تو مطلب یہی سمجھ آتا ہے کہ اب مفتی منیب صاحب وہ جو بڑے علماء ہیں نا ہمارے ملک میں ٹاپ لیول پہ، مفتی منیب صاحب، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ لوگ انتہائی قابل احترام، اور وہ اپنے
نظریہ کے حوالے سے، اپنے سوچ کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ فالوور جو ہے ان کے بہت بڑی تعداد، اور انہیں جس طرح سے رسپیکٹ دیتی ہے جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. حکومت کو بھی کیا کہے بندہ یار، مطلب مجھے لگتا ہے کوئی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ چیزیں سکون سے نہ ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو، تو وہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل نہیں چاہتا کہ لڑائی والا معاملہ ہو، کسی کو نقصان پہنچے، کسی پہ تشدد ہو، اور خدا نہ خواستہ کسی کی جان جانے کا تو بالکل بھی نہیں میں اس حق میں ہوں، 1% بھی نہیں میں سوچ سکتا اس حوالے سے. تو وہ چاہے TLP کا ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور حکومت کو دیکھنا، یہ آپشن دیکھنی چاہیے کہ اگر اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے والی نوبت آئے بغیر، تو ان آپشنز پر کام کرنا چاہیے، پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے. تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اور ہاں جناب، بینک آف پنجاب کی تعریفیں، تو وہ تعریفیں کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ. اور بینک آف پنجاب ظاہر ہے وہ پنجاب کا بینک ہے. تو اور انہوں نے ذکر کیا کہ 4 اکتوبر کو گزشتہ سال میں نے وہ بریفنگ لی تھی اور سارا کچھ، اس کے بعد 1 سال بعد جب میں نے یہ کیا ہے، دوبارہ دیکھا ہے، تو چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. تو ظفر مسعود صاحب کی قیادت میں یہ بینک چل رہا ہے، وہ کافی دیر سے اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ایسی پریزنٹیشن بھی تھی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا خیال تھا کہ یہ تیاری بہت اچھی نہیں ہے، لیکن اب ان کی تعریف یہ بتا رہی ہے کہ اگر کہیں کوئی کمی تھی بھی تو کور کیا گیا ہے اور چیزیں بہت بہتر ہو گیا. اور انہوں نے پھر اس کی ساری تفصیلات بتائی ہیں کہ کیسے، اور کہا جی جناب بیسٹ بینک جا رہا ہے یہ، اور ان کے جو شیئرز ہیں وہ تو کمال پہ ٹاپ 3 شیئرز جو ہیں، بیسٹ پرفارمنگ شیئرز جو ہیں گزشتہ 1 سال کے دوران، ان میں سے یہ اس بینک کے شیئرز ہیں. اور اس کے بورورز کی جو تعداد ہے وہ جناب پہنچ گئی ہے 1,22,000 تک. اور SME کا پورٹ فولیو جو ہے ان کا 146 بلین پر پہنچ گیا ہے. اور جناب انہوں نے فارمرز کی جو آن بورڈ لینے کا معاملہ ہے اس میں کوئی تقریباً 5 لاکھ فارمرز کو وہ لے چکے ہیں. اور جناب 85,000 جو ہے وہ کم قیمت والے گھروں کے جو لونز تھے وہ دے چکے ہیں. تو اچھا، یہ اسپیشلی میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ 85,000 85,000 گھروں کے لیے وہ جو آسان قسطوں والے لون دیے ہیں پنجاب حکومت نے، وہ بینک آف پنجاب کے ذریعے. یار یہ بڑا نیکی کا کام کیا، بڑی زبردست کام ہے. وہ لوگ 85,000 لوگوں کے گھر بن گئے ہیں. مطلب آپ سوچیں کتنا کمال کی بات ہے. تو ادروائز بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں گھر بنانا جو ہے. اچھا وہ چھوٹے گھر ہیں، کچے پکے مکس کر کے بنا رہے ہیں، جیسے بھی بنا رہے ہیں، ایک کمال ہو گیا ہوا ہے. اچھا اسی طرح فارمرز کو آن بورڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نیٹ میں آ گئے ہیں. اچھا فارمرز کے بہت سارے مسائل بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن اس میں بہت ساری ان کی جو سہولتوں کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے. تو جو اچھی بات یہ ہے، جو شیئر کرنے کی بات یہ تھی، ہم ہر روز چیزوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، مختلف اداروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو ویل ڈن ٹیم بینک آف پنجاب. اور مریم نواز صاحبہ اگر بطور وزیر اعلیٰ اسی طرح تمام اداروں کو مانیٹر کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں مسلسل، اور کوشش کر رہی ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، تو لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور مریم نواز صاحبہ نے وہ جو جھگڑے والی بات تھی، مجھے لگتا ہے وہ بھی کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. کل کی جو میٹنگ تھی جس میں ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جو ہے اسحاق ڈار صاحب اور ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، وہ گئے تھے آصف زرداری صاحب سے ملنے، اور محسن نقوی صاحب بھی وہاں تھے. تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہو رہی ہیں. اچھی بات ہے یار. پولیٹیکل وہ جو ہے نا ایشوز رہیں گے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. سب کو مل کے پاکستان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کام کرنا ہے. شکریہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.